वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मक्का मुआहिदा की। कल हमारे प्रोग्राम में ये बात हुई थी कि ये तीन जो ममालिक ने मुआहिदा किया है, इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन इस मुआहिदे के हो जाने के बाद कम से कम वो जो एक इसराइल का जो एक्सपेंशन का ख्वाब है वो ज़रूर इससे जो है वो किसी हद तक रुक जाएगा या थम जाएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि ये जो मुआहिदा है इससे कोई डेटरेंस क्रिएट हो पाएगी, या जिस तरह डॉक्टर हसन और एवीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चूँकि थ्रेट परसेप्शन सेम नहीं है, हर मुल्क का अपना जो इंडिविजुअल जो मफाद है या उसकी इख्तलाफात हैं, तो ये अल्टीमेटली बहुत सारे मसाइल में मज़ीद उलझ जाएंगे ये ममालिक। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो एवीएम साहब ने बात कही है ना, वो मैं आई टेंड टू एग्री विद इट। और उसकी सबसे बड़ी बात है, कुछ तो डेटरेंस क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो अनहर्ड या अनसंग जाता है, वो कुछ ना कुछ तो फायदा देता है। लेकिन वही वाली बात है भारत के कि अंदर इस वक्त कोहराम बरपा है। टाइम पे आप देखिए ना कि पाकिस्तान का तो ऑलरेडी इस टाइम पे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। हमने आर्टिकल 51 को इस्तेमाल करते हुए अपना हक जारी रखे हुए है अफगानिस्तान के खिलाफ। हमने खत्म तो किया नहीं, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी जंग में होती तो पता नहीं जब मारेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें तो रोजाना ही भुगतना पड़ रहा है, आप देख लें। इसलिए पहली बात यह है। और दूसरी बात इसके बाद यह है कि इसके अंदर जो भी दफाई मुआहदात होते हैं कि एक के ऊपर जंग दूसरे पे तसव्वुर की जाएगी वगैरह वगैरह, असल बात यह है कि इस टाइम पे गजा से ये मामला शुरू हुआ, फलस्तीन से हुआ, वहां लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। वहां वो कहता है कि जी अब्राहम एकॉर्ड का मुआहिदा बन जाओ भाई। असल में जब सुपर पावर डिक्लाइन के ऊपर आती है ना, क्योंकि अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है और वो अब हाथ पैर मार रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और उसकी वजह से वो अनशंट भी मार देते हैं दरमियान में। अब वो सुपर पावर क्योंकि डिक्लाइन के ऊपर है, लेकिन क्योंकि हाथी मर रहा है, मरते हुए भी नीचे हम जैसों को कुचल देगा। इस वजह से जो डिफेंस पैक्ट्स होते हैं वो इसलिए ताकि भाई हम सॉलिडारिटी शो कर सकें, और आइंदा आने वाले वक्तों में ये चीजें तो देखें ना खराब ही ना होती। अगर अरब दुनिया ने मगरिब पे इक्तफा ना किया होता और अपनी खुद इन्हिसारी पे यकीन किया होता, तो मुझे बताएं हमें फिर वो जिस तरह से बगदाद पैक्ट हुआ था, फिर बगदाद पैक्ट का क्या बना, फिर इसी तरीके से रूस और सीरिया का और इसी तरह से यमन का दिफाई मुआहिदा था। लेकिन जब सीरिया के ऊपर हमला हुआ तो रूस जो था वो दूर दूर तक नजर नहीं आया। इराक के साथ भी उनका ये मुआहिदा था, लेकिन फिर इराक के अंदर भी वो नहीं आए। तो अमेरिका के साथ भी दिफाई मुआहिदात हैं लोगों के, लेकिन वही वाली बात है कि जब तक वो मुआहिदात आपकी नज़र में अच्छे होते हैं, जब तक जिनको आप समझते हैं जब तक कि मैंने निभाना है, बाकी वो कहते हैं कि दूसरे की चारपाई आधी रात की, जब चाहो फिर वो आता है, आदमी कहता है कि उठ के भाई खड़ा हो जाओ और यहाँ से चल निकल, अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की ये रियलाइजेशन हुई है, दुनिया इस्लाम ने रियलाइज किया कि जो डिफेंस अम्ब्रेला अमेरिका ने दी थी वो नाकाफी है, और उसके अंदर मां सवाए नुकसान के फायदा उसका हासिल नहीं हुआ। इस वजह से एक अभी उनको डूबते को तिनके का सहारा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि मार्का हक के अंदर अपने आप को साबित किया, उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट जो था वो इट टुक प्लेस। और उसी के बाद से पाकिस्तान की जो सिफारतकारी थी, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग थी, और साथ हमारे जो डिफेंस डिटरेंस था वो भी लोगों के सामने आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारी इज्जत में इजाफा हुआ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान और तुर्किया और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका कई किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाँ, $350 बिलियन का अगर वो मुआहिदात कर सकते हैं अमेरिका के साथ, तो अगर समझे 30 बिलियन का भी पाकिस्तान से हो गया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे जनाब। और इसी तरह से $10 बिलियन का हमें एक ईरान के साथ भी तिजारती मुआहिदा करें। लेकिन लोग काफी कह रहे हैं कि जी इसमें ईरान क्यों नहीं शामिल। तो भाई ईरान कैसे शामिल होता? आप वो इस टाइम पे अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे हैं, आप यहाँ अलायंस में उनको शामिल करते, तो इसका तो मतलब वादे था कि आप अमेरिका के खिलाफ तिबले जंग बजा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये आ जाएंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि ईरान ने अपने आप को एक ताकत के तौर पर स्टैब्लिश करवाया है, किसी ने खैरात में नहीं दिए उनको। और दूसरी बात यह है कि अरब दुनिया को भी रियलाइजेशन हो गई कि असली मसला इजराइल के साथ है। तो ये एक इवेंचुअली इत्तेहाद की बातें होना, ये जो अभी एवीएम साहब ने जैसे फरमाया वो किताब के लिए वो मैं भी उस पर इन्वाइटेड हूँ, वो इब्री वालों का
ایک تھنک ٹینک ہے اس کا ہے وہ ایک بلال صاحب کی کتاب ہے, لیکن وہ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ, کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں لیکن کیا دنیا یہ چاہتی ہے, کیا یہ دنیا ہونے دے گی, کیا ایک دفعہ پھر مسلمان دنیا کو اب تقسیم کا شکار کیا جائے گا, کچھ یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, کچھ جو ہے وہ کہیں اور کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا تو انگریز کا ہے اور ابھی تک تو کامیاب چل رہا ہے, بڑا بہترین چل رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس بھی آؤں گا فیضی صاحب, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر حسن سے تھوڑا سا بات کر لوں گے. آپ سے میں نے یہ جو داخلی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس پہ بھی بات کرنی ہے, وہ آخر میں کرتے ہیں. اب ڈاکٹر حسن یہ بات درست ہے, یہ جو سچویشن ہمارے سامنے ہے, ایران کب شامل ہوگا یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے, کوئی ملک شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ بات باہر طور امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے اس کے خلاف کوئی معاملہ بنتا ہے تو وہاں مسلم ممالک جو ہیں وہ ہر صورت میں اکٹھے ہوں گے, کیونکہ اس کی ایکسپینشن اور اس کا طریقہ کار, اس کی بروٹیلٹی ہم فلسطین میں دیکھ چکے ہیں. اب امریکہ اور ایران کے اسرائیل کے درمیان بھی تھوڑا سا معاملہ جو وہاں کے فلسطین کے اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس میں اختلاف آ گیا ہے وہاں پر بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو تنہا کیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے کے بعد, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی ان چیزوں سے جو ایکسپینشنزم ہے اس سے کچھ دیر کے لیے رک جائے گا؟ یس, مائیکل کوگل مین سب جانتے ہیں, اٹلانٹک کاؤنسل جو تھنک ٹینک ہے اس کے ممبر ہیں جی, اور انہوں نے ایک لائن لکھی ہے جو انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں آج اپنا آرٹیکل پبلش کیا ہے. لکھتے ہیں, واشنگٹن ہیز بین unable to deter Iran and it is unwilling to deter Israel. تو اگر واشنگٹن کی اس میں ان کی بلیسنگز شامل ہیں تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹرنس ایران کے لیے اور اسرائیل کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے, ٹھیک, یہ دونوں یعنی ایک تیر سے دو شکار, ٹھیک, ٹو رائیولز. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز انٹرسٹنگ جوڑ کے دیکھیں, ایک بہت مشہور اینالسٹ ہے, ان کا نام نہیں لوں گا میں, وہ بہت پرو اسرائیل ہیں, اور کل حیران کن حد تک وہ عرب میڈیا کے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ اس کو سعودی سائڈ سے پریزنٹ کر رہے تھے اور ایران کو بہت ہیویلی کرٹیسائز کر رہے تھے, یعنی سعودی عرب کی سپورٹ کر رہے تھے اینڈ ہی از ٹوٹلی الائنڈ ود اسرائیل, اور اب وہ سعودی سائڈ سے ایران کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب ان دو چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ دیکھیے کہ جو رپورٹ ہے کہ 300 ملین بیرل آئل رہ گیا ریزروز میں, جو کہ 1983 کے بعد سب سے کم ہے اس وقت امریکن جو ان کی آئل جو ریزروز ہوتے ہیں, اور ان کی جو ویپنز کی ڈپلیشن ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس کے اوپر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی میں لکھا وہ اپنی ٹویٹ میں کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ لیک کی ہے, اور ان کو ٹریزن کا مقدمہ ان پہ چلایا جائے گا جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے ہتھیار کتنے کم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. رائٹ, سو امریکہ کی سچویشن واقعی ڈیفیکلٹ ہے اس وقت, اور انہیں یہ علاقہ چھوڑنا ہی پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے یہ کس کو سرو کرتا ہے. اکثر ایسی چیزیں جو ہے وہ پھر فرینکنسٹائن مانسٹرز بنتی ہیں, ان دا سینس کہ امریکہ نے, چلے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ امریکہ نے اس کو بنوایا یا ایٹ لیسٹ بلیسنگز دیں کہ آپ بنا لیں تاکہ ہم جب چلے جائیں تو یہ ہمارے لوگ ہیں, دے ول مینیج. بٹ ود ٹائم یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں گے, کیونکہ چائنا نے آپ دیکھیں بہت ٹائملی اس کو رسپونڈ کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور آج کہیں ایک ایسی خبر بھی گزری تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی چارٹر کریٹ کیا جائے بٹوین چائنا اینڈ دس اسلامک بلاک, اور ایران کی طرف سے بھی کوئی اسٹرانگ رسپانس نہیں آیا, اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی اسٹرانگ رسپانس نہیں آیا, واشنگٹن کی طرف سے بھی کوئی اسٹرانگ رسپانس نہیں آیا. لیکن ایرانی وزارت خارجہ نے تو اس کو ویلکم ہی کیا ایک طرح سے. نہیں, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کسی حمایتی نے, کسی دشمن نے اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کیا بہت, یعنی اسٹرانگ ورڈز میں کہ یہ ہمارے خلاف ہے, ہم اس کے خلاف کچھ کریں گے, یہ بنا لیں گے, وہ نتھنگ آف دیٹ سارٹ. یعنی اس کو انڈر پلے کیا جا رہا ہے یا اس سے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, کوئی صورتیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب وہ ذرا تھوڑا داخلی معاملات بھی. فیض صاحب, میں نے آپ کو اس لیے آخر میں زحمت دی کیونکہ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک دھرنے کا اعلان ہو چکا ہے سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے. پی ٹی آئی خود جو ہے
وہ مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. اس وقت چونکہ بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ اس کے ارد گرد ہو رہی ہے, ہم کسی اور چیز میں بزی ہیں, یہاں جو ہمارا داخلی جو معاملہ ہے, داخلی معاذ, وہ اسی طرح ہی گرم رہتا ہے, اور وہ اس کے اندر استحکام, اس طرح کا سیاسی استحکام نہیں آیا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب اس موقع کے اوپر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اس کا کیا مطلب ہے, اور کیا اس سے وہ ریلیف جو وہ چاہتے ہیں وہ لے سکیں گے؟ نشاط, پہلے میں جملہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا, بہت صحاب علم و دانش موجود ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو بھی کی ہے. 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو اسرائیل کے اندر 27 اکتوبر کو الیکشنز ہیں, اور جتنے سرویز آ رہے ہیں وہ آفٹر غزہ اس پہ جو قتل عام ہوا اس کے بعد سے نیتن یاہو کا گراف اور وہ اس کی وہ چیز نہیں رہی. لیکن ابھی بھی وہ 50-50 ہے, سرویز 50-50 ہیں فیضی صاحب, وہ بالکل ڈاؤن نہیں چلے گئے بالکل, ابھی بھی نیتن یاہو بھی 50% کے قریب ہے. اور کوئی پتہ نہیں جی, ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسی کوئی چیز کر دے کہ نیتن یاہو نہ آ سکے جو اس کے پاس اس کا چیزیں موجود ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ڈاکٹر اسد ظفر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسرائیلی جو مائنڈڈ جو ہوگا اور وہ سعودی عرب کی جانب سے ایران پہ جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ایران کو بھی اندازہ ہونا چاہیے اور اس کو بھی اپنی اداؤں پہ اب تو غور کرنا چاہیے کہ اس کی جو پالیسیز رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے یا پرو انڈیا, اس کو بھی اب میرا خیال ہے کہ مستقبل میں اپنی واضح کچھ سوچ بنانی ہوگی, اور ادروائز پھر مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, آج بھی دہرا دیتا ہوں کہ سارے معاملات کے بعد یہ جو گریٹر کی سوچ ہے نا, گریٹر انڈیا اور گریٹر اسرائیل اور ایون گریٹر ایران, اگر وہاں پہ بھی سوچ ہے کہ تو تصریح پسندانہ عزائم ہے پاسداران انقلاب والوں کے, تو یہ ساروں پہ فل سٹاپ لگ گیا ہے. اب آ جاتے ہیں داخلی صورتحال. نشاط صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ 14 اگست جو آزادی کے حوالے سے یا جشن کے حوالے سے یا بچوں کو ایک دفعہ پھر چلے سال کے سال ہی صحیح, جس طرح ربیع الاول ایک دن آتا ہے تو 12 ربیع الاول تو ہم بڑے محبت میں سرشار ہو کے بڑے تقاریر اور خطابات اور نعتیہ مقابلے کراتے ہیں. چلے 14 اگست کے والے دن ہی صحیح, یا 13 کی رات پٹاخے پھوڑتے ہوئے ہی صحیح, بچوں کو پاکستان کے بارے میں بتایا کیسے بنا تھا, کیوں کر بنا تھا, شہادتیں, قربانیاں, مسائل اور کیا کیا ہوا. لہذا اس موقع پر ہی 14 اگست کو ہی, آج میں دیکھ رہا تھا کہ 27 ستمبر سے پہلے ہی 14 اگست کو بھی دھرنوں کا اعلان کر دیا گیا. علیمہ خان صاحب گفتگو کر رہی تھی کہ 14 اگست کو بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے. میں حیران ہوں کہ ایک طرف ہم شہداء کے جنازے اٹھا رہے ہیں, ایک طرف ہم فتنۃ الخوارج کو جہنم واصل کر رہے ہیں, فتنۃ الہندوستان اور فتنہ جو اسرائیلی فتنہ ہے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں, کچھ دوست نما دشمنوں کی سازشوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں. ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ داخلی طور پہ کسی ایسی تحریک کا متحمل ہوا جا سکتا ہے اور ایسی کچھ چیزیں. باقی جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے وہ انٹرویو کی بات آپ کر رہے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, وہی باتیں ہیں, وہی چیزیں ہیں, اور وہ بیماری کی چیز اللہ انہیں صحت دے, تندرستی دے, تا دیر سلامت رکھے. لیکن یہ کسی چیز تو کتنے لوگوں کے لیے, کئیوں کے والدین ہیں جی جنہیں کچھ چیزیں نہیں ملتی, کئی بیمار ہیں اندر. اب کس کو یہ دیا جائے وی آئی پی پروٹوکول, وہ قید مشقت کے مجرم ان کو تو مشقتی میں الٹا دیا گیا ہوا ہے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں جس کو اب باہر بیٹھے ہوئے کچھ اندر, اب میں نہیں دہرانا چاہتا کہ انڈین چینلز پہ آپ جا کے کہیں کہ جو جیل کے اندر ہے وہ لبرل ہے اور جو فیلڈ مارشل ہے وہ بڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تو باہر کا پروپیگنڈا. وقت ختم ہو گیا ہے. فیض صاحب بہت بہت شکریہ, اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, عبداللہ گل صاحب, ڈاکٹر حسن ظفر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اب پاکستان ایکسل کر رہا ہے, وہ کل کو کیا سچویشن ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس وقت پاکستان چونکہ ایکسل کر رہا ہے اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں داخلی اتحاد اور داخلی استحکام جو ہے وہ ناگزیر ہے, ناگزیر. تو اس کو ہمیں ہر حال میں انشور کرنا ہوگا, کیونکہ ایران نے بھی اگر امریکہ کے خلاف, سپر پاور کے خلاف جنگ جیتی ہے تو اپنے داخلی اتحاد کی وجہ سے وہ ایسا کر پایا ہے. اپنے داخلی اتحاد کو ہمیں مستحکم کرنا ہوگا. جتنا ہم داخلی معاملات کے اندر سٹرونگ ہوں گے اتنا ہم بیرونی جو دشمن ہیں اس سے آسانی سے اور بہتر طریقے سے نپٹ سکیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.